लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कूड़ा भी गिराया गया, लेकिन ये बिल्कुल झूठी रिवायत है। ये किसी हदीस की किताब में नहीं है, ये किसी तारीख की किताब में नहीं। मैं बार बार इसको कहा, मैंने आज भी, मैं कॉलम निगारी छोड़ दूंगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा अगर कोई शख्स ये रिवायत निकाल दे। ये मेरे नबी के ऊपर इल्ज़ाम, जो साहबा नबी की हुर्मत के ऊपर हाथ ना लगाने दें, वो कूड़ा फेंकने वाली को छोड़ेंगे वहां पर। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं अजील हसन। नाज़रीन, 18 जनवरी 1956 में पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक बच्चे की पैदाइश हुई। उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि ये बच्चा बड़ा होकर पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करेगा, और इनकी बात में इतना दम होगा कि ये लोगों की ज़िंदगियों में घर कर देगी। आज मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इनकी बात में इतना दम कैसे है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको पीटीवी की तरफ से बेस्ट ड्रामा निगार का अवार्ड दिया गया। हाँ, दो दफ़ा। तो आपने इसी फील्ड से मुंसलिक क्यों नहीं रहे आप? देखिए, वक्त के साथ साथ जब तक आप अपने आप को तब्दील न करें, उस वक्त तक कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। होता यह है कि आप ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मीडियम तलाश करते हैं, और उसके अंदर आप बचपन में अगर आप को रोने से खाना मिलता है तो आप माजर होकर मांगते हैं। फिर होता यह है कि आप कुछ कारकर्दगी दिखाते हैं, तब खाना मिलता है, तब कारकर्दगी दिखाते हैं। असल मेरे साथ हुआ यह था कि मैं बुनियादी तौर पे शायर था, और सबसे पहले मैंने शायरी शुरू की थी। तो शायरी करते करते, लिखते फिर मैं ड्रामा शुरू किया। ये दोनों असनाफ ऐसी थी जिसके अंदर आप बात जो है उसको घुमा फिर आगे के बयान कर सकते थे, और आप समझते थे कि इस तारे में, और कोई पकड़ाई भी नहीं देता। मतलब आपने किसी हुकूमतरान के खिलाफ बात की तो उसने आपको पकड़ने आया तो मैंने तो अयूब खान के बारे में ये लिखा है, तुम्हारे बारे में तो लिखा। तो मैंने सोचा नहीं, ये गलत है। तो फिर मैंने बराह रास्त कॉलम जो है उस पर लिखना शुरू किया, और उसके हिसाब से। अच्छा, और ये साहब मुझे ये बताएं कि CSS का ख्याल कैसे आया? CSS का ख्याल बेसिकली तो मेरा कभी भी ख्वाहिश में से नहीं थी, कभी भी CSS की ख्वाहिश में से। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने मैंने जितने ख्वाब मुझे दिखाए हैं ना, वो पहली से लेके आज तक ऐसे पूरे किए हैं कि मैं उस अल्लाह के चौखट पे सजदा में गिर जाऊँ और सर ना उठाऊँ तो मतलब फिर भी उसका हक अदा नहीं होता। मतलब मैं बचपन में सोचा करता था कि शायरी की जाती है तो जो शायर जिनकी किताबें छपती हैं वो कैसे होते होंगे, जिनकी गज़लें लोग गाते हैं वो कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की। और ये सब मुझे ये बताएं कि अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आजकल हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है जैसे कि आप देखते हैं। तो लेकिन कुछ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कुछ मखसूस लोग हैं जिनकी बात में वाकई असर होता है। जैसे कि मेरी नानो है, वो काफ़ी एजेड है, वो मीडिया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो उनको आज पता चला कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू औरिया मकबूल जान। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी बातों में ऐसा क्या होता है कि वो असर करती हैं, उन पर अमल करने का दिल करता है? देखिए, बुनियादी तौर पर असर का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके बारे में एक गुर अल्लाह तबारक व तआला हमें बताता है, और वो गुर यही होता है कि आप जो कर रहे हों, आपकी अपनी ज़िंदगी कम से कम किसी न किसी हद तक उस पे गुज़र रही हो। अगर आप ये कहते हैं कि ईमानदारी करो और आपने पीछे 10 कोठियाँ बनाई हों और आपका पूरी ज़िंदगी करप्शन में गुजरी, तो आपको कोई यकीन नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि दीन पे अमल करो और आप ख़ुद उस पर नहीं अमल करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, तो कोई आप पे बात। तो असल में मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आपके आइडियल्स के मुताबिक पूरी तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 1%, 2%, 5%, 10% तो चलती रहो। इतना ज़रूर अमल करने की कोशिश करो कि लोगों को पता हो कि खुद उस रास्ते पर चल रहा है। अच्छा, और ये सब आप पे ये भी तनकीद की जाती है कि आप ज़रा एक्सट्रीमिस्ट हैं थोड़े से, जो कि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता, लेकिन जैसे बात देखिए, एक्सट्रीमिज़म जो है ना, ये इंसान का हुस्न है। ये नहीं है एक आदमी तेज़ चलता है और मंजिल पे पहुंचना चाहता है, एक आदमी जो है अपने नज़रिए को मुकम्मल तौर पे पूरी ताकत के साथ बताना चाहता है, ये उसका हुस्न है। अब एक खिलाड़ी जो होता है, जो एग्रेसिव खेल रहा होता है, वो जो बल्लेबाज जो है वो हिट पे हिट लगा रहा होता है, तो एक्सट्रीमिस्ट होता है। उसको तो कहते हैं कि नहीं, वो तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। समीउल्लाह गोल पे हमलावर हो रहा है, वो तो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। लेकिन एक दूसरा आदमी, एक्सट्रीमिज्म आपकी अपने आप तक महदूद है तो भला खूबसूरत, लेकिन अगर आप दूसरे को ख़राब करके, ज़्यादती करके, गलत रास्ते इस्तेमाल करके अपने आप को, तो वो तो फिर हर जगह नाजायज़ है।
ٹھیک ہے. اچھا اور یہ مقبول جان مجھے یہ بتائیں کہ ملالہ یوسفزئی، پرویز ہدبوئے، آسمہ جہانگیر، آپ کا ہمیشہ سے ان سے تھوڑا سا اختلاف رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے میرا اختلاف نظریاتی ہے. آسمہ جہانگیر سے میری بڑی اچھی دوستی تھی، بہت اچھے تعلقات ہیں، بار بار پروگراموں میں ساتھ رہے. پرویز ہدبوئے سے تک میری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا. اور ملالہ یوسفزئی کا جہاں تک تعلق ہے، میں پورے کے پورے نوبل انعام کے اسٹرکچر کو ہی غلط سمجھتا ہوں. میں پورے پیس پروسیس کو غلط کرتا ہوں. جس لائن میں اسرائیل کے 4 وزیر اعظم کھڑے ہوں، جس لائن میں ویتنام کا قاتل ہینری کسنجر کھڑا ہو، اس لائن میں ملالہ یوسفزئی کو کھڑا کر دے تو میرے سے عزت نہیں ہوگی اس کی کسی طور پر بھی. نہیں سر، اگر دیکھا جائے وہ بھی ایک پاکستانی ہے تو نہیں، پاکستانی تو پھر جاوید اقبال بھی ہے جس نے 200 بندوں کو قتل کیا. پاکستانی تو اور بہت سارے لوگ ہیں. صرف پاکستانی ہونے کے بنیاد پہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے ایشو کے اندر سارترے بہت بڑا نام ہے، اس کو نوبل پرائز آفر ہوا، اس نے ریفیوز کر دیا. اس کو کوئی نہیں کہتا کیونکہ تم نے ریفیوز. اور میں ایک لسٹ بتا سکتا ہوں ایسے لوگوں میں، عزت دار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک ہوک ہے جو کریٹ کیا گیا ہے. پاکستان برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا شاعر میں سمجھتا ہوں آج تک جو پیدا ہوا علامہ اقبال ہے، اور یہ ہر بندہ مانتا ہے. اس کے مقابلے میں ٹیگور کو نہیں دیا گیا نوبل پرائز. تو میں کریڈیبلٹی، میں ایک آدمی بات ہی غلط تولتا ہے، تول میں ہی غلط ہے، تو میں اس کا معیار کے اوپر کسی آدمی کی عزت کیوں کروں؟ میں تو ملالہ یوسفزئی کے بارے میں میں نے اس کی کتاب کے اوپر گفتگو کی ہے جس کو لوگوں نے اٹھایا، اور اس سے زیادہ مطلب کتاب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کسی دوسرے کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اور پاکستانی معاشرے سے بالکل مختلف کتاب ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو کتاب تھی، جس کتاب کے اندر آپ 16 سال کی عمر میں بھول جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہوتا ہے، اور امام حسین کے ساتھ علیہ السلام رضی اللہ، اور جس میں آپ محرم کے بارے میں کہیں دا فیسٹیوٹی آف محرم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر اس معاشرے میں نہیں پیدا ہوئے، تو کسی اور معاشرے کی دنیا کی بات. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ صاحب، زندگی میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اس وقت آپ کا؟ دیکھیں انسان سے ہے جی، کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں، اس مسئلے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، کہ جس محبت کو میرے باپ نے میرے رگو پے میں سرایت کیا، اور خود کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہیں درود کی لوریاں دے کر پالا. اور ایمان کی کسوٹی ہی یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، زندگی کے کسی رشتہ دار سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو آپ میں ایمان ہی نہیں ہے. تو وہ تو محبت مجھے بچپن سے تحفے میں ملی ہے اور مجھے ہمیشہ سے اس میں رہی ہے. اچھا اور یہ سب آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ سیاست میں آئیں؟ میں سیاست میں تو ہوں. آپ میں سمجھیں الیکشن میں لڑوں؟ الیکشن اور لڑیں؟ الیکشن میں بغیر الیکشن بنیادی طور پر دنیا میں جو اس وقت سسٹم ہے وہ اس قسم کا ہے کہ آپ وہ ڈالر ڈیموکریسی کا سسٹم ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں حلقے میں اس نے اتنے پیسے خرچ کیے. اوباما سے کوئی نہیں پوچھتا جس نے 8 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں. سرکوزی سے کوئی نہیں پوچھتا جس نے 6 ارب یورو خرچ کیے ہیں. گورڈن براؤن سے نہیں پوچھتا جس نے 6.5 ارب اپنا پاؤنڈز خرچ کیے تھے. سب جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اور پیسے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے ڈبل ڈیموکریسی کے اندر. تو اگر آپ کو عمران خان صاحب خود، میرا نہیں خیال وہ ان کو کبھی آپ کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان پیسے کے بغیر وہاں تک پہنچا؟ نہیں بالکل پیسہ ان کے ساتھ تھا، لوگ ان کے ساتھ. قائد اعظم جیسا بندہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنے ارد گرد سونے کی دیواریں کھڑی کی ہیں تو میں سیاست میں آیا ہوں. اچھا تو عاریہ صاحب، اگر آپ کو عمران خان صاحب ڈائریکٹ آفر کریں کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہوں تو آپ میرے اور تحریک انصاف میں بہت بڑا فرق ہے. میں ایک بنیادی طور پہ ایک نظریاتی آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے مسائل کا حل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے نفاذ میں ہے. اور اس میں اللہ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے خاص طور پہ بھلائی، اور اللہ تو اتنی بڑی بات کرتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں، وہ تو فاسق ہیں. تو ہم اگر ان کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے خلاف تو ہم نہ جاؤں نا میں کسی طور پر. ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی ملک کے وزیر اعظم رہیں گے؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان انپریڈکٹیبل اسٹیج ہے. ہو سکتا ہے ٹرم بھی پوری نہ کرے، ہو سکتا ہے کئی ٹرمیں پوری کرے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ کوئی پاکستان کی بات نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا، یہ کچھ طاقتوں کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے. ہر ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اس کا کارپوریٹ کلچر ہے. اس کو اپنی مرضی کا صدر چاہیے ہوتا ہے جو جا کے ویتنام میں لڑے اور ان
کے لیے راستہ پیدا کرے کاروبار کا, جو جا کے فلپین میں لڑے اور پورے علاقے کا ہیجمنی کرے, جو جا کے اپنا چلی میں اور باقی جگہ پہ لڑے اور ان کے لیے راستہ پیدا کرے, جو افریقہ کو غلام بنائے اور سارے کا سارا سونا اور سارے کا سارے سلیسیم لے, جو عراق میں لڑے, جو افغانستان میں لڑے, اس کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں, اس کے لیے وہ الیکشن لڑاتے ہیں, اس لیے جیتتے ہیں. پاکستان میں اور طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان چاہتی ہے اس طرح کا بندہ ہے وہ لے کے آتے ہیں. کوئی دنیا کا ملک میں کوئی حکمران ایسا نہیں ہے کہ جو جمہوری طور پر الیکٹ ہو کے آیا ہو اور وہ کہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. اپنے ملک کی ہر طرح کی علیحدہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. نریندر مودی بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر انسان کے بعض مسائل کا حل ہی نہیں. مثلا آپ سے میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ بھارت میں کبھی بھی فوج نہیں آئی, بھارت میں کبھی بھی سسٹم ڈریل نہیں ہوا, بھارت کے 15% مسلمان جو کہ 25 کروڑ ہیں, جمہوریت میں ان کا لیے کیا حل ہے آپ کے پاس؟ کیا وہ کبھی برسردار آ سکتے ہیں؟ کیا وہ کبھی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا وہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کی بھی پاور شیئرنگ ہوگی؟ اسی طرح اسرائیل میں کبھی فوج نہیں آئی, اسرائیل میں کبھی ایسا نہیں, اسرائیل میں مستقل الیکشن ہوتے رہے. کیا وہاں کے 15% مسلمان جو کہ 20 لاکھ ہیں اگلے 70 سال کا, اگلے 7000 سال بھی نہیں سوچ سکتے؟ جس کا مطلب ہے کہ جمہوریت میں بنیادی طور پر اقلیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, یہ نظام بنا ہی اکثریت کے لیے. تو صاحب یہ جو پوری دنیا میں ایک بات مشہور ہے کہ انڈیا ورلڈز بگیسٹ اکانومی اینڈ ڈیموکریسی, تو یہ صرف ایک ڈرامہ ہے؟ یہ انڈیا دنیا کی بگیسٹ ڈیموکریسی بھی ہے اور دنیا کی بگیسٹ جھونپڑ پٹی بھی ہے, اس سے زیادہ غربت بھی کسی اور جگہ نہیں. اور یہ صاحب نواز شریف کی حمداللہ محب سے ملاقات ہوئی تو جس میں قطر کا نام آیا کہ قطر نے وہ ساری ملاقات ارینج کرائی, تو اس ملاقات کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو شوق ہے کچھ, وہ قطر کے اپنا نا ایک تو خود ایک پنجابی کا محاورہ, ایک کچجی ستی اٹھی, ایک تو چہرہ بیچارے کا ویسے مناسب تھا میری طرح, ٹھیک ہے, بدصورت, اور اوپر سے سوئے ہوئے اٹھے. تو نواز شریف کا معاملہ ہے, ایک تو ویسے سیاست سے ہوتا سے رکھتے ہیں, ایسے کرتے رہتے ہیں. اب کوئی ضرورت نہیں تھی. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے صرف ٹیز کرنا چاہتا ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی حرکتیں نارملی 2-3 طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کہ سکسیس سٹوری سے آؤٹ ہوتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا, وہ جلدی بس کرنا. دوسرا وہ کرتے ہیں کہ جو اپنے ملیٹنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے اور کو کام نہیں کر سکتے, چلو اس طرح. نواز شریف صاحب کا نہ کوئی یہاں ملیٹنٹ ونگ ہے, نہ ان کا کوئی بندوق بازار ہیں یہاں کا چلے ہوئے ہیں, نہ ان کا ورکر اس قسم کا ہے کہ 4 برٹش کے ڈنڈے کھا سکے. ایک ڈنڈا کھائے گا تو گم ہو جائے گا. اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو پنگے لینے کی عادت کیا ہے. خاموش بیٹھے تو اچھا تھا, ٹھیک تھا, لیکن نہیں, وہ مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے, میں نے کام کیا ہے ان کے ساتھ, تو پورے شریف برادران کے ساتھ جہاں میں پنجاب میں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کی ایک ٹیمپرامنٹ ہے, وہ کرتے رہیں گے. تو سر یہ کبھی برسر اقتدار آئیں گے دوبارہ آپ کے خیال سے؟ مجھے اب کچھ لگتا ہے کہ فیڈ آؤٹ ہوگی اس چیز. یہ جو آفٹر آزاد کشمیر الیکشن جو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کہہ لیں, دھاندلی جو ہے اس لیول کی نہیں ہو سکتی کہ آپ مکمل طور پہ وائپ آؤٹ کر دیں کسی کو. اگر یہ دھاندلی وائپ آؤٹ کرنے والی ہوتی تو پنجاب میں صفایا ہوا کر دیا گیا ہوتا. دھاندلی ان کو اندازہ ہو گیا. دیکھیں کشمیر میں کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ کرتا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں, کوئی گاؤں ایسا نہیں, کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں سے پاکستان میں فوج میں لوگ بھرتی ہو کے نہیں آئے ہوئے. جرنیل لیول کے لوگ وہاں پر ہیں جو کہ وہیں پر واپس رہتے ہیں. اب ان کے خلاف آپ ایک صورتحال بلٹ اپ کریں تو آپ چکوال میں جا کے فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیں, آپ جیلم میں جا کے فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیں, تو آپ کو تو لوگ نہیں مانیں گے نا. پھر اسی سے آپ نے گجرات میں وہی کیا. آپ کا پنجاب میں پہلے پی ڈی ایم آپ نے تباہ کیا. پنجاب میں تو یہ نعرہ نہیں چلتا, یہاں تو ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اب میرا خیال ہے کہ بیانیہ جو ہے نا وہ لپیٹا جا چکا. اچھا, اور یہ مقبول جان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں سلیکٹڈ, الیکٹڈ اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ, تو جو ہم الیکٹورل سسٹم ہے پاکستان میں, ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہمارا ووٹ صحیح جگہ تک نہیں پہنچتا, اس سے پہلے ہی سلیکشن. دیکھیں دنیا میں کہیں, میں نے پہلے بتا دیا کہ دنیا میں کہیں پر بھی جو پراپر سلیکشن جو ہے نا, پراپر ووٹ, وہ کہیں کانسیپٹ نہیں. پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں مینج کیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ, مثلا ایک کتاب ہے اس کی مینوفیکچرنگ کنسنٹ, یہ ہے نام چومسکی, بہت بڑا نام ہے. ہم کیسے کسی کی کنسنٹ کو مینوفیکچر کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم ایک آدمی کو ایک خاص
کیفیت کے اندر لے کے جاتے ہیں اور اس کو ہم ٹرانس میں رکھتے ہیں اور پھر ٹرانس میں آنے کے بعد ووٹ دیتا ہے. مثلا کینیڈی کو کینڈیڈیٹ لایا گیا تھا اور کینیڈی کو کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں دنیا کا سب سے ذہین ترین امریکن صدر تھا نکسن, جس کی میموائرز کے بارے میں کہا جاتا ہے ون آف دا بیسٹ. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے جانا ہوتا تھا تو میں 12-13 کریمیں لگاتا تھا, کاسمیٹولوجسٹ سے ملتا تھا, یہ کہتا, پھر بھی میں انفیریورٹی کو کمپلیکس کا شکار تھا کہ میں ہار جاؤں گا, اتنا خوبصورت آدمی میں کیسے جیت جاؤں, اور وہ ہار گیا. بل کلنٹن کی جب انہوں نے سروے کیا تو عورتوں کے بارے میں کہ تم نے بل کلنٹن کو کیوں ووٹ دیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہی یوز ٹو کم ان مائی ڈریمز. 70% عورتوں نے کہا کہ میرے خوابوں میں آتا تھا. تو جب خوابوں میں آنے کی بنیاد پہ آپ نے ووٹ دینے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, تو ایک ہی دفعہ خوابوں میں آیا نا, پھر تو چلا گیا, بار بار تو نہیں آئے گا, ووٹ ہو گیا چلا گیا, پھر تو نہیں آئے گا, پھر تو پوچھے گا بھی نہیں. یہ ہے اصل میں اس طرح کی صورت. اسی طرح ٹرمپ کا امیج بنایا, فلانے کا امیج بنایا, اس سے ووٹ بلٹ اپ کیا جاتا ہے. پھر کمپین ہوتی ہے, مطلب آپ خود سوچیں کہ بلینز آف ڈالرز کی کمپین چلتی ہے. وہ کیا نام ہے وہ جو مشہور ان کا تیسرا کینڈیڈیٹ جو مستقل آ رہا ہے, وہ اس طرح 150 سال سے آ رہا ہے, سینڈرز سے, برنی سینڈر. اس کو کون جیتتے دے رہا ہے, بالکل, اس لیے کوئی انسانوں کے خلاف, اور جتنا پاپولر وہ ہے کوئی بھی نہیں ہے. مستقل تیسرا بندہ ایک ووٹ لے مانگ رہا ہے, اللہ کے بندو یہ ووٹ مجھے دے دو, میں بڑا اچھا آدمی ہوں, میرا پلان بڑا اچھا ہے, نہ اس کی کوئی سنتا ہے نہ سننے دے گا. سر اس چیز کو آپ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو عمران خان کی شخصیت سے تشبیہ دیں گے؟ برنی سینڈرز کو نہیں, برنی سینڈرز کو نہیں, جو آپ نے یہ بات کی کہ خوبصورتی یا اس طرح فیمس نہیں, عمران خان کا ہے تو صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ بھی کہہ لیں, کیسا بھی کہہ لیں, 70 سال کی بزرگ خاتون سے لے کے 16 سال کی لڑکی تک عمران خان ہاٹ اسٹاپ تو ہے, اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں, اور مجھے اس سے جالس ہونے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے, نہ کہ میں اس کی تعریف نہ کہوں. ٹھیک ہے خواتین کا جمٹا لگتا ہے اس کے ارد گرد. پاکستان کی سیاست کے اندر بنیادی طور پر وہی ٹرینڈز ہوتے ہیں جو دنیا پوری کے ٹرینڈز ہوتے ہیں. سوچ سمجھ کر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں, خواہ انڈیا میں الیکشنز ہوں, خواہ امریکہ میں ہوں, خواہ پاکستان میں. ایک بھیڑ چال کے تحت, گجر ہے تو گجر کو ووٹ دیں گے, جاٹ ہے تو جاٹ کو ووٹ دیں گے, سنی ہے تو سنی کو ووٹ دیں گے, شیعہ ہے تو شیعہ کو ووٹ دیں گے, بھیڑ چال میں ووٹ دیتے ہیں کوئی. اسی لیے اسلام جو ہے وہ جس قسم کے ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ آپ ایک خاص کوالیفیکیشن جو ہے وہ رکھو ووٹر کی, اس کو کہتے ہیں صاحب الرائے لوگ. آپ نے ایک کار خریدنی ہے اور آپ مشورہ کرنے چلو گے تو کیا آپ ووٹنگ کراؤ گے؟ آپ ان لوگوں سے کہو گے جنہوں نے کبھی زندگی میں کار استعمال کی ہوگی, ان لوگوں سے پوچھو گے جو مکینک ہوں گے, ان لوگوں سے پوچھو گے جن کو کار کی ڈیلنگ کا پتہ ہوگا. آپ نے فیکٹری لگانی ہے, آپ کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے, کیا اس یا پرانی فیکٹری جو ہے اس کے مزدوروں میں ریفرینڈم کراؤ گے کہ ہم فیکٹری لگاؤں یا نہیں؟ آپ انجینئرس کو بلاؤ گے, باقی چیزوں کو. تو اسلام بنیادی طور پہ 3 طرح کے بنیادی سٹیجز ہیں اسلام کے اندر. پہلی قانون سازی کی سٹیجز یہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے کہہ دیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہنے کی باتوں کے بعد کسی اور کو حیثیت نہیں ہے پارلیمنٹ کو بھی چینج کرنے کی, یہ لافظ ہو جائے گا. سیکنڈ چیز جو ہے اس کے اندر امپورٹنٹ 3 چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ٹیکنیکل میٹر ہے تو وہ ٹیکنیکل آدمی کے سپرد ہوگا, وہ عام آدمی کے سپرد ہوگا. خندق کھودنی ہے, حضرت سلمان فارسی کو بلایا, کہا تمہارے علاقے میں لوگوں نے خندق کھودی تھی, آج کالاٹ باغ ڈیم میں ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم نے ٹیکنیکل آدمی سے مشورہ لینے کے لیے اس کو اسمبلی میں لے گئے, ہم پھنسے ہوئے. اور تیسرا ہوتا ہے عام رائے, جب کہاں کچھ نہیں ملتا وہاں لوگوں سے, عام آدمی سے بھی رائے لے لیجیے. اچھا, اور یہ سب میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک مذہبی جماعت ہے جس کو حکومت پاکستان کی طرف سے کالعدم قرار دے دیا گیا کچھ دنوں پہلے, تو ان کے ہر جلسے میں تقریباً میں آپ کو دیکھا جب بھی میں وہاں گیا, ہر نہیں ایک جلسے میں, جب یہ سعد رضوی والا وہ جب ایک جلسے میں گیا, تو ایک طرف وریہ مقبول جان جیسی شخصیت, اور وہ لوگ تھوڑے سے ذرا مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ وہ ذرا ایکسٹریمسٹ ہیں, کیونکہ میں ان دھرنے کے دنوں میں ذرا پھنس گیا تھا روڈ میں. تو آپ وہاں سے مطلب کیسے؟ پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ میں گیا تھا ان کے 40ویں پہ. مجھے قادری علی صاحب سے بہت مجھے پسند تھے, ان کے ہاں دین کی سمجھ, اور خاص طور پہ ان کو میں اقبال کے ایک عاشق کے حیثیت سے بہت سے جانتا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کالعدم ہونا جو ہے اب ایک مذاق ہے پوری دنیا میں. کل کے کالعدم آج کے, طالبان 20 سال کالعدم رہے ہیں, امریکہ نے انہی سے نیگوسیشن کی, انہیں سے نیگوسیشن کرنے کے. امریکہ 20 سال پہلے ایک کام کرنے آیا تھا افغانستان میں, کیا کہ یہ زمین کسی دوسرے ملک کے لیے
दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जो मुआहदा हुआ है उसमें लिखा है तालिबान ये ज़मानत देते हैं कि ये ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के लिए दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, विच मीन्स कि जो काम 48 मुल्क नहीं कर सके उसकी ज़मानत कौन दे रहा है? कल अदम तालिबान अफ़गानिस्तान के, और वो उनको मानना है। फिर ये जो नैप है नेशनल अवामी पार्टी बड़ी कल अदम थे, एक बात। दूसरी बात है कि एज ए पोलिटिकल पार्टी तो है, बिल्कुल वो तो अभी इलेक्शन लड़ रही है। अभी उसने आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन लड़े हैं, उसने कराची में भी इलेक्शन लड़े हैं, उसने डिस्का का भी इलेक्शन लड़ा है। तो अभी तो खुद गवर्नमेंट उसको कलदम कहने या ना कहने में कंफ्यूज है। और जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म का ताल्लुक है, आप तो एक धरने में फंसे हैं। अल्लाह का शुक्र करें कि आप बेनज़ीर की मौत वाले दिन पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं फंसे। जितनी कत्लो गारत उस दिन हुई है पाकिस्तान की तारीख में, कहते हैं औरतें तक रेप हुई है। इस पर फैक्ट 23 तो रेलवे स्टेशन थे जिनको आग लगा दी गई थी। तो कलदम तो पहले पीपल पार्टी होनी चाहिए थी। नहीं तो सर ये नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, कहते हैं नबी हमारा सब कुछ है, लेकिन सड़कें ब्लॉक करना, टायर जलाना, ये बात गलत नहीं है? तशद्दुद करना औरतों पे यकीनन गलत है। टेस्ट क्या है कि क्या आप नबी से अपने बाप या अपनी माँ या अपनी बेटी या अपने भाई से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? मैं आपके सामने टेस्ट रखता हूँ। एक शख्स आपकी माँ को गाली देता है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। हो गया ना? बिल्कुल। नबी कहता है मुझे उससे ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर भी आओ। नहीं सर, अगर आप बर्दाश्त से बाहर नहीं आते हो तो नबी कहता है तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। अगर आप उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह अपनी माँ को गाली देने पर रिएक्ट करते हो, तो इसका मतलब है कि आपका ईमान कमज़ोर है। नुकसान पहुंचाना गलत है, किसी को ख़राब देना गलत है, लेकिन अगर आपकी माँ की गाली के ऊपर आप उसका गिरबान थाम लेते हो, तो अगर आप नबी के मामले में गिरबान नहीं थामते तो इसका मतलब है आपका ईमान कमज़ोर है। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कूड़ा भी गिराया गया, ये लेकिन बिल्कुल झूठी रिवायत है। ये किसी हदीस की किताब में नहीं है, ये किसी तारीख की किताब में नहीं। मैं बार बार इसको कहा, मैंने आज भी, मैं कॉलम निगारी छोड़ दूंगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा अगर कोई शख्स ये रिवायत निकाल दे। ये मेरे नबी के ऊपर इल्ज़ाम, जो साहबा नबी की हुर्मत के ऊपर हाथ ना लगाने दें, वो कूड़ा फेंकने वाली को छोड़ेंगे वहां पर? ये किस मौलवी ने किसने ये फैलाई हुई है और झूठ फैले? मैंने चैलेंज किया हुआ, मुझे एक किताब की हदीस की किताब में निकाल के दे कि ये रिवायत मौजूद थी। सर उनके साथ कुछ जुल्म भी नहीं हुए? जुल्म और चीज है, कूड़ा फेंकने की रिवायत। कुछ जुल्म हुए ताइफ के बाजार में हुए, और ताइफ के बाजार में मैं उस ताइफ में जगह में गया हूँ। जुल्म और चीज है, मुआशरा था, नबी थे, आपने फरमाया कि किस तरह से, लेकिन नबी की बेहुरमती नहीं रसूल की होने दी अल्लाह अपने रसूलों की बेहुरमती। एक रिवायत मिलती है कि एक शख्स जो था आपको गाली दे रहा था, ठीक है, और आप सोचें कि हदीस के अल्फाज में आते हैं कि रसूल ने उंगली की तरफ से इशारा किया तो उसके जिस्म से उसमें गंदगी और गलालत निकलनी शुरू हुई और फूटनी शुरू हुई और वहीं वो मर गया। ये तो लेवल, ये पता नहीं किसने ये रिवायत उठा के हमारी टीवी में हर बंदा बोले जा रहा है कि एक औरत कूड़ा फेंकती थी और आपने कहा कि आज मैं इंतजार कर रहा हूँ। वाकया सुनते आ रहे थे बचपन से, ये बचपन में अंग्रेज ने फैलाया। अंग्रेज ने एक सीरत की 2 नंबर किताब लिखी थी, उस सीरत की किताब में ये लिखा हुआ। सीरत की भी सच्ची किताबों में किसी जगह वाकया नहीं है। और मक्के में जहां आप ये कहें कि अबू तालिब प्रोटेक्ट करते थे, जहाँ कहीं बनु हाशम था, जहाँ कहीं बनु हाशम हाथ नहीं लगा सकते, वहाँ रसूल पे कूड़ा फेंकने वाली पैदा आएगी कोई? सिर्फ अब्दुल लहाब की बेबी का जिक्र मिलता है, हम माला तिल हतब, कुछ कांटे जो चुन के लाती थी उसके बारे में कहा था आपके रास्ते में बिछाने की, और वो भी बनु हाशम से तल्लुक़ रखती थी, इसलिए कर जाती थी। सर जो ये जमात है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका मुतालबा था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, तो क्या ये मुतालबा सही था? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो फ्रांस में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनका क्या होगा, जो यूरोप में पाकिस्तानी रहते हैं? अगर हम उनके सफ़ीर, पहली बात तो ये है कि आप इंडिया के सफ़ीर को रोज़ बुला के एहतजाज नहीं वापस भी करते हैं, अभी भी किया हुआ है, अभी भी किया हुआ है। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत जो है इंडिया की ताल्लुकात से ज़्यादा कम है? एक, फ्रांस से मुतालबा क्यों किया गया? इसलिए कि फ्रांस के सदर ने बहैसियत हुक्मरान यह हरकत की, और दूसरी बात यह है कि जो फ्रांस में रहते हैं वो अपना मसला जाने, उनका अपना इम्तिहान है। मैं समझता हूँ कि फ्रांस के मुसलमान रोज़े हशर सबसे ज़्यादा अल्लाह के सामने जवाब दें। आप घर से निकलते हैं, आपका जिस जगह घर आप बाहर आते हैं, चौक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून लगा हुआ है, आप गुजर जाते हैं,
آپ ٹی وی آتے ہیں, آپ نوکری کر کے جاتے ہیں, واپسی میں تیسرے چوک میں لگا ہوا ہے. آپ رات کو چین سے سو سکتے ہیں اس علاقے کے؟ فرانس کا مسلمان سوتا ہے, فرانس کا مسلمان رہتا ہے, فرانس کا مسلمان نوکری کرتا ہے. وہ جانے, اللہ جانے. ہمارے نزدیک ہم تو اس کا جو بندہ اس ماحول کے اندر صبح گاڑی چلا کے ہر چوک میں رسول اللہ کا کارٹون دیکھتے ہوئے جاتا ہے, میرے پاس تو اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. سوال بڑھتے جا رہے ہیں, آخری سوال اب فائنل میں آپ سے کروں گا. جو آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں, ہے تو یہ باہر کا کلچر, لیکن گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر پاکستان میں کچھ زیادہ ہی پھیلتا جا رہا ہے, ایون کہ اب تو گھروں تک یہ باتیں پہنچ گئی ہیں. تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو بہت بڑا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو چلتا رہتا ہے, وہ تو کتنا بڑا کلچر پرانا بھی چلا رہا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری جو پوری کی پوری معاشرت ہے نا وہ بدل رہی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کیوں برا لگ رہا ہے. ہم نے آج سے 20-25 سال پہلے ذرا بہتر دنیا دیکھی ہوئی تھی. آج سے 200 سال پہلے جو انگلینڈ کے لوگ تھے نا, وہاں ایک موومنٹ چلی تھی پیورٹنز, ان کو برا لگتا تھا یہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک, وہ کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں ایک موومنٹ چلی تھی گاڈلی وومن کی, کہ اللہ کے نام پہ, اللہ کے اصولوں کے اوپر چلنے والی عورتیں ہونی چاہیے, گھر بار کو سنبھال. لیکن معاملہ چلا اور آج وہ بھگت رہے ہیں, اور ایسا بھگت رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1000 and 1000 سیریل کلرز, عورتوں کے خون سے نہا کے اپنا غسل کرنے والے وہ لوگ, عورتوں کے کو کاٹ کے فریج میں رکھ کے کھانے والے لوگ, ایک بندے نے 1000 عورت قتل کی ہوئی ہے. اتنی بڑی لسٹ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 57 اسلامی ملک میں صرف 3 سیریل کلر ہے. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم روایات بچے, ہمیں دکھ اس لیے لگ رہا ہے, لیکن ہم نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کر لیا ہے جس کے اندر یہ اب چلے گا. ہم نے ایک زہر بیج کا دیا ہے, ہم نے ایک جسے کہتے ہیں کیکٹس بیج دیے ہیں, اس کے کانٹے اب چپیں گے ہمیں. اور کانٹے کیوں نہ چپیں؟ دیکھیں نا آپ, ہر معاشرے کے حساب سے اس کا میڈیا چلتا ہے. ہم نے میڈیا کیا ہے ویسٹرنائز. ہم ایک بندے کو قصور سے, شیخوپورہ سے, فلاں جگہ سے یہاں مزدوری پہ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مزدوری پہ بیچارہ صبح صبح مزدوری کر کے نکلتا ہے, ٹھیک, اور اس کے گھر میں نہ شادی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے کچھ. وہ جہاں کسی چوک میں اتنا بڑا نرگس فخری کا لیٹی ہوئی کا پوسٹر دیکھتا ہے, اور اس کے تمام تر ٹیلنٹس آپ نے نمایاں کیے ہوتے ہیں, اور وہ جوان بھی ہے, اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد اس کے موبائل میں جو اس طرح کی چیزیں اس کو آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کو تو مرغی اس کے ہاتھ میں آئے گی تو اس کو ذبح کر دے گا اس حوالے سے. آپ اس کو کہتے ہیں سٹیملائز, مہیج. آپ سٹیملائز اور مہیج تو شریفانہ رکھیں. آپ انسانوں کی طرح اپنا مال نہیں بیچ سکتے. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. کہا جاتا ہے جی اس لڑکی کا کیا قصور تھا زینب کا, وہ کون سا کوئی شوق کپڑے, اس کا کوئی قصور نہیں, تمہارا قصور ہے. تم نے خناس بھر دیا لوگوں کے اندر, تم نے لوگوں کی کھوپڑیاں اڑا دی ہیں. آپ خود سوچیں کہ میں جب بچہ ہوتا تھا, پاکستان کے ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں, ہر شہر میں مختلف قسم کے انٹرٹینرز ہوتے تھے. یہ سانپ نیولے کی لڑائی کرنے والا, یہ بندر کی لڑائی کرنے والا, یہ ریچھ رچانے والا, یہ فلاں کرنے والا, یہ مختلف قسم کی چیزیں بیچنے والا. کہاں ہیں؟ ختم. پارک ہوتے تھے, سیر کرنے والے لوگ ہوتے تھے, دارے ہوتے تھے, مجلسی زندگی ہوتی تھی, ختم. اب ہجان ہی ہجان ہے, اور اس ہجان میں آپ آتے ہیں. کوئی دنیا کا مجھے سسٹم بتائے. میں امریکہ میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, فرانس میں ہوں, مجھے ایک شریفانہ چینل دیکھنا ہے, میں آپٹ کرتا ہوں, میں BBC دیکھتا ہوں, میں جناب CNBC دیکھتا ہوں, ABC دیکھتا ہوں, میں CNN دیکھتا ہوں, میں الجزیرہ دیکھتا ہوں. مجھے اس کے اندر کوئی فحاشی نظر نہیں آئے گی. اگر ڈیانا کی, پاپارازی کی تصویریں بھی آئیں گی تو بلر کر کے دکھائیں گے. لیکن یہاں آپ چینل لگا لیں, آپ کو آئٹم سانگ جو ہے بیچ اس کے اندر نظر آئے گا. سر ایڈورٹائزمنٹ سے تو مجھے خود بھی پرسنلی اختلاف ہے. وہ نرگس فخری والی آپ نے بات کی, اس سے تو پورے پاکستان کو اختلاف تھا. لیکن آپ نے 2016 میں ویمن کرکٹ ٹیم پہ بھی تھوڑی سا کرٹیسزم کیا, اس کی کیا وجہ؟ اس کون کرکٹ ٹیم میں نہیں کیا تھا, میں نے اس اشتہار پہ کیا تھا. وہ جو اشتہار جو تھا وہ کیو موبائل کا تھا, جس کے اندر ایک لڑکی باپ کو ناراض کر کے کرکٹ ٹیم میں شامل ہونے جا رہی ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی سکسیس سٹوری بناتے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. باپ کو ناراض کر کے گھر سے نکلتی ہے. میں نے آج تک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو سکسیس سٹوری نہیں بنتے ہوئے دیکھے.
बाजार में बिकते हुए ज़रूर देखा। मेरी अपनी अदालत में 4 लड़कियों ने शादी की थी, मैं मजबूर था, मुझे करनी पड़ी। 4 में से 3 को सिंध में जाके भेज दिया था और चौथी जो थी वो यहाँ आके धंधा करती थी। ये कोई नहीं बताता कि माँ बाप से लड़के जो लड़की घर से निकलती है उसका अंजाम क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे। सर अगर कोई बच्चा या बच्ची अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो क्या इस्लाम उसको अलाउ करता है? मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा शादी तुड़वाई है। उसने एक औरत ने आपको बताया, उसने कहा मेरे बाप ने शादी की, मेरी मर्जी पूछी, आपने तुड़वा दी? तुड़वाई है बकायदा। किसी को कोई हक नहीं उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने, किसी को भी। उसी की इजाज़त ज़रूर है लेकिन वली जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक करेगा। तो उस असल में हुआ यह था कि उसमें सक्सेस स्टोरी उसको खास तौर पे बताया, इमेज बनाया गया था। बाप छोड़ के नहीं आ सकता था उसको तुम्हारे इश्तिहार के अंदर क्रिकेट मैच देखने के लिए। बहुत शुक्रिया और ऐसा आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप इस तरह ही लोगों की ज़िंदगियों में घर करते रहें। नाज़रीन, औरिया मकबूल जान की आपने बातें सुनी और आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में आपको फिर ऐसे ही किसी गेस्ट से मिलवाएंगे। अपने होस्ट वजीहुल हसन को नई बार डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।